جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इल्म है कि हम बेटा इस वक्त तक उर्दू 10th क्लास की उसके पहले 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, हम्द भी और नात भी। ये हमने मुकम्मल कर लिया विद एक्सरसाइज। अब आज हम हिस्सा नसर शुरू कर रहे हैं और इस हिस्सा नसर में हम पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं। और ये पहला सबक बेटे क्या है, क्या नाम है इस सबक का? मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। ये मिर्ज़ा मोहम्मद सईद सबक बेटे लिखा है किसने? शाहिद अहमद देहलवी। बोलिए किन्होंने? शाहिद अहमद देहलवी, जो पैदा हुए 1906 में और वफ़ात पाई 1967। उर्दू में क्या बोलते हैं? 1967, 1967 में इन्होंने वफ़ात पाई। अब बेटे सबक की तरफ जाने से पहले हम इनकी बिब्लोग्राफ़ी, इनकी लाइफ स्टोरी, इनका हम शॉर्ट सा तारुफ़ करते हैं, मुख्तसर सा तारुफ़ करते हैं। और जो लाइंस में अंडरलाइन आपको करवाऊंगा आपने सिर्फ उन्हीं को तैयार करना है। अंडरलाइन कीजिए बेटा, शाहिद अहमद देहलवी ये दिल्ली में पैदा हुए। अंडरलाइन कर लें पहला जुमला, ये इनकी विलादत। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि कौन कौन से MCQs और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इस पहले पैराग्राफ में से आपने याद करने हैं। उनकी जाए विलादत है। जाए विलादत का माना होता है पैदा होने की जगह। तो पैदा कहाँ हुए हैं बेटा? बोलिए ज़रा। दिल्ली में, दिल्ली में नहीं, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में पैदा हुए। ये हैं बेटा डिप्टी नज़ीर अहमद के पोते हैं और इनके वालिद का नाम बोलिए क्या है? मौलवी बशीर अहमद। ऊँचा बोलिए, क्या नाम है? इनके वालिद का नाम है बशीर अहमद और इनके दादा का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद। ये डिप्टी नज़ीर अहमद बड़े मारूफ़ उर्दू के बड़े अजीम अदीब हैं, बड़ा मारूफ़ नाम है उर्दू का। तो बताइए ज़रा मुझे कहाँ पैदा हुए हैं बेटा? दिल्ली में। इनके वालिद का नाम क्या है? मौलवी बशीर अहमद। इनके दादा का नाम क्या है? डिप्टी नज़ीर अहमद। ये साथ साथ चीज़ें याद करनी हमने यही क्लास में। उसके बाद आपने जो अगला MCQs इसमें अंडरलाइन करना है वो आपने इसी पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस है, लास्ट लाइन है। MA फ़ारसी का इन्होंने इम्तिहान भी पास किया हुआ था, यानी इन्होंने MA फ़ारसी किया हुआ था। ये हो गया, ये इनकी डिग्री है, इनकी तालीम है, ये जुमला हो गया। उसके बाद इनको बेटे एक एज़ाज़ मिला था, अगले पैराग्राफ पर लिखेंगे, और उनके एज़ाज़ का नाम था तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी। अगले पैराग्राफ की लास्ट लाइन, इनको एक एज़ाज़ मिला राइटर्स गिल्ड की तरफ से और वो था, क्या नाम था उसका? तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी। बोलिए क्या नाम था? ऊंचा ऊंचा बोलिए, तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी। उसके बाद अगला पॉइंट है और वो ये है कि इन्होंने किताबें कौन कौन सी लिखी। आखिरी पॉइंट, तसानीफ़, किताबें कौन कौन सी लिखी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जमील जालबी के कहने पर इन्होंने खाका निगारी शुरू की और इन्होंने 2 खाके लिखे। पहला इनका खाका था जिसका नाम था गंजीना गौहर और दूसरी थी बज़्म खुश नफ्सां। ये अलग अलग शॉर्ट भी बन सकते हैं कि खाकों के नाम क्या हैं। तो खाकों के नाम 2 हैं, 2 इन्होंने खाका लिखे हैं। पहला क्या नाम है बेटा? गंजीना गौहर और दूसरी क्या है? बज़्म खुश नफ्सां। उसके बाद इनकी तसानीफ़ शुरू होती हैं जो इन्होंने और किताबें लिखी। वो किताबें कौन कौन सी हैं? जिनमें पहला है उजड़ा दयार, दूसरी किताब का नाम है दिल्ली की बप्ता और तीसरी किताब है धान के खेत, गंदम के खेत। ये बेटा इनकी किताबों के नाम हैं। अच्छा इधर देखिए और अभी मुझे बताइए, चीज़ें अभी याद कर लेनी हमने। ये वो जुमले और ये वो लाइंस हैं जो आपने इनके तारुफ में याद करने हैं, इसके अलावा चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। बताइए ये कहाँ पैदा हुए हैं बेटा? दिल्ली में।
ان کے والد کا نام کیا ہے؟ مولوی بشیر احمد. ان کے دادا کا نام کیا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد. انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ ایم اے فارسی. کیا؟ ایم اے فارسی. ان کو جو اعزاز ملا تھا رائٹر گلڈ کی طرف سے اس کا نام کیا تھا؟ تمغائے برائے حسن کارکردگی. تمغہ برائے حسن کارکردگی. پھر اس کے بعد ہم آئے کہ انہوں نے خاکے لکھے. خاکے بیٹا انہوں نے کس کے کہنے پر لکھے تھے؟ مولوی ڈاکٹر جمیل جالوی. جالبی کیا نام ہے؟ ڈاکٹر جمیل جالبی کے کہنے پر انہوں نے خاکے لکھے. اور وہ خاکے کتنے لکھے؟ 2. پہلا کیا نام ہے؟ گنجینہ گوہر. یاد کریں بیٹا، یاد کریں، شاباش. گنجینہ گوہر. گنجینہ گوہر. دوسرا نام بزم خوش نفساں. بزم خوش نفساں. اس کے بعد بیٹا انہوں نے 3 کتابیں لکھی ہیں اور ان 3 کتابوں کے نام ذرا بول دیجئے. اجڑا دیار. نمبر 2 دلی کی بپتا. تیسرا ہے دھان کے کھیت. دھان کے کھیت. دھان کے کھیت. یہ بیٹا 3 کتابیں ہیں. اچھا یہ 2 شارٹ کویسچن ہیں، یہ بھی شارٹ کویسچن ہے اور یہ بھی شارٹ کویسچن ہو گیا. اب باقی سب ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھی جائیں گی چیزیں. اب آ جاتے ہیں بیٹا، انہوں نے ایک سبق لکھا ہے مرزا محمد سعید. یہ بیٹا مرزا محمد سعید ایک بہت بڑی علمی شخصیت تھے ہندوستان کی. کیا بولیے بولیے. ہاں آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک اردو کے لیکچر میں بولنے کی وجہ سے کوئی بندہ مرا نہیں، اور اللہ کی قسم آپ بھی مریں گے نہیں. اگر بالفرض آپ میں سے کوئی بندہ اردو کے لیکچر میں بولنے کی وجہ سے فوت ہو گیا تو اس کے کفن کا خرچہ، دفن کا خرچہ، اس کی کلخانی کا خرچہ، اس کی قبر کا، تمام سالانہ ختموں کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ آپ کے امی ابو کریں گے. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا اور میرے ساتھ بولتے رہنا ہے. بتائیے کہ یہ مرزا محمد سعید جو ہیں یہ بیٹا ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہیں. ان کی خوبیاں ہیں بے شمار ان کے اندر. تو ان کی خوبیاں اس پورے سبق کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ اس بندے کے اندر کیا خوبی تھی. ہوا یہ کہ مرزا محمد سعید جو بہت بڑی علمی شخصیت تھے وہ ہو گئے فوت، اور ان کے فوت ہو جانے کے 3 دن کے بعد انہیں پتہ چلا کہ مرزا محمد سعید تو دنیا سے چلے گئے ہیں. کہ جب چلے گئے ہیں تو پھر انہوں نے پورا ان کے بارے میں ایک پوری تحریر لکھی جس میں ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا، ان کی کوالٹیز کا تذکرہ کیا، ان کی اچھی اچھی باتوں کا تذکرہ کیا کہ ان کے اندر یہ خوبیاں تھیں. اب آپ کے ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے کہ ہم ان کی خوبیاں کیوں پڑھیں؟ وہ تو اچھے تھے، ٹھیک ہے، چلے گئے، اب ہم آج پیپروں میں کیوں خجل خوار ہوں؟ تو بیٹا اس کا ایک مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ اس بندے کے اندر خوبیاں تھیں. اگر یہ خوبیاں ہمارے اندر بھی آ جائیں تو اگر ان کا نام آج کتابوں میں موجود ہے تو آنے والے دنوں میں رضا فاطمہ کا نام بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہوگا. تو آپ ذرا سوچیں کہ اس قوم کا حال کیا ہوگا، ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا جو رضا کے بارے میں پڑھ رہے ہوں گے. تو اب یہاں دیکھیے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کوالٹیز پتہ چلے کہ اویس ملنگ کا بھی لکھا ہوا ہے آنے والے وقتوں میں کتابوں میں. ٹھیک ہے، لیکن یہ لکھا ہوا ہونا اچھی بات ہے، یہ اچھی خوبی ہے، لکھا ہونا چاہیے. لیکن وہ کب لکھا جائے گا، کب ہمارا نام بنے گا، کب ہم ایک پرومیننٹ پرسنالٹی بنیں گے؟ جب ہمارے اندر بھی بولیے کیا آ جائیں گی؟ یہ خوبیاں آ جائیں گی جو ان شخصیات میں پائی جاتی. یہ مقصد ہوتا ہے کسی بھی بندے کی خوبیوں پر مبنی سبق کو لکھنا. آدھا ہم آج پڑھیں گے، آدھا کل پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہمارا اگلی لیکچر شروع ہو جائیں گے. تو یہاں پر دیکھیے ریڈنگ میں ہی کر دیتا ہوں، کیا یاد کریں گے آپ؟ کس سخی سے پالا پڑا ہے. ساتھ ساتھ معنی لکھتے جائیے گا کتاب کے اوپر اور سبق کو بیٹا یاد رکھ لیں. ریڈنگ نہیں کرنی، مقصد ریڈنگ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں سبق یاد ہو جائے. ہر پیراگراف میں ان کی ایک خوبی لکھی ہوئی ہے. کن کی؟ شاباش شاباش. مرزا محمد سعید کی ہر پیراگراف میں ایک خوبی لکھی ہوئی ہے. آپ نے بس وہ خوبی ذہن میں رکھنی ہے. اچھا پہلے میں یہ تھی، دوسرے میں یہ تھی، تیسرے میں، تو آپ اینڈ پر 15-20 خوبیاں آپ کے ذہن میں ہوں گی، سسٹم کلیئر ہو جائے گا. اب یہاں دیکھیے کیا کلیئر ہو جائے گا؟ سسٹم. اوکے آگے دیکھیے، اب ہم شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں جی صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے. سوئم کا کیا مطلب ہے؟ تیسرا دن. شاباش، معنی لکھو. سوئم کا مطلب ہے جی تیسرا دن.
کہ ان کی وفات کو آج تیسرا دن ہے۔ پھر خاموش زندگی خاموش موت، مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ علالت مزاج یا مرض الموت اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بیماری جس کے باعث وفات ہوئی، اسے مرض الموت کہتے ہیں۔ معنی کتاب کے اوپر لکھتے جانے ہیں، آپ کو میں نے ریڈنگ کا چکر نہیں دیا، ذمہ داری نہیں دی، وہ میں خود کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آتی جائے۔ اب آگے چلیں، کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ چلا اس سے پہلے کہ وہ بیمار ہیں یا انہیں کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس سے ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ حد یہ ہے کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ سانحہ ارتحال کہتے ہیں افسوسناک واقعہ، افسوسناک واقعہ۔ اچھا بیٹے، اگر ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن کے مطابق ایک لفظ مشکل ہو اور اس کا معنی تو میں بتا دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ آپ کے مطابق مشکل ہو اور میرے مطابق آسان ہو اور میں اس کا معنی نہ لکھوں، تو آپ نے چپ کر کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ وہ اسے پوچھ لینا ہے کہ سر اس کا معنی بھی بتا دیں۔ یہ نہ ہو کہ پتہ چلے کہ آپ لوگ انڈیا کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد وہاں کی مورتیوں کی مانند ہو گئے ہیں اور آپ بھی گھنٹی بھی بجائیں تو آپ اسی طرح بت بن کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے، اب کہتا افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے۔ سناونی کا کیا مطلب ہے؟ خبر۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اس بندے کی خبر ہی ہم تک نہیں پہنچی کہ دیٹ بندہ از ہوئنگ فوت اینڈ وی آر ناٹ جرننگ ود اباؤٹ دیٹ بندہ۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں اس بندے کے بارے میں، وہ فوت ہو گئے۔ ہائے، کہتے ہیں کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا، شعار کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ زندہ قوموں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اچھا، کہتے جی یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں، ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایک کا ایک ہی ہم سے چھین لیا گیا، ایک کا ایک ہی، جلدی میں اٹھا لیا گیا، بڑی تیزی سے اٹھا لیا گیا، فوراً اٹھا لیا گیا۔ یہ میرا پتر، آپ کو سمجھ تو نہیں آئی؟ پہلا پیراگراف کیا بتایا اس نے کہ آج سوئم ہے، میں نے آج اخبار میں، کون کہہ رہا ہے؟ شاباش شاباش شاباش، کون کہہ رہا ہے؟ شاہد احمد، کہ یار وہ پتہ ہی نہیں چلا بندہ فوت ہو گیا، اتنا عظیم آدمی، اس کے اندر اتنی خوبیاں، اتنا کوالٹی والا بندہ، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ جو پتہ نہیں نہ چلا، اس کا مطلب ہے ہم قدردان نہیں ہیں ان کے، اور قدردان نہیں ہیں اس وجہ سے اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ لہٰذا نعمتوں کی کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ عالم کہتے ہیں جاننے والا، عالم جاننے والا، اور عالم، عالم کہتے ہیں کائنات۔ یعنی کسی معاشرے سے اگر عالم فوت ہو جائے، علم والا بندہ، عالم سے مراد مولوی نہیں ہوتا، یاد رکھ لیں، ہم صرف عالم مولوی کو ہی عالم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عالم سے مراد جس کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے، اس کا وہ جو بھی، تو جس کے پاس علم ہے، کہتے ہیں اگر علم والا بندہ دنیا سے اٹھ جائے تو اس کا مطلب ہے کائنات ختم ہو گئی۔ یہ مطلب عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی، عدم موجودگی کس کو بولتے ہیں؟ غیر موجودگی، غیر موجودگی،
ان کی غیر موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ گھاؤ کہتے ہیں زخم، ان کی جدائی کا زخم ہمارے دلوں میں بڑھتا چلا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی اب یہاں سے بیٹے ان کی پہلی خوبی شروع ہونے لگی ہے، یہ پہلی خوبی اب ان کی شروع ہونے، اب اس سے پہلے ان کا انٹروڈکشن ہو گیا اور شاہد احمد دہلوی نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ان سے۔ اب آگے چلیں، مرزا صاحب کی پہلی کوالٹی کیا تھی؟ کہتے ہیں مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے، انڈرلائن کریں MCQs، مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے، یعنی بڑے بڑے اجتماعات میں علمی بہت تھے لیکن بڑے بڑے جلسوں میں جانا اور ٹی وی پہ جانا اور ادھر ادھر یہ ان کو پسند نہیں تھا۔ بس وہ کہتے تھے میں بس لکھتا رہوں، کام کرتا رہوں، اٹس اوکے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر۔ ستائش کہتے ہیں تعریف، وہ بڑے بڑے علمی کام کرتے تھے لیکن وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ بڑے خوش ہوں، مجھے بڑی عزت دیں، مجھے بڑے بڑے پیسے ملیں، اس کے لیے نہیں لکھتے۔ علمی بدے تھے، پڑھے لکھے تھے، بس کام کرتے رہتے تھے، صلے کی امید اور تعریف کی امید انہوں نے کبھی نہیں رکھی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹے بات کی؟ نور فاطمہ، اشنا کاکے کیا نہیں، نیشا ہے، اویس، زین، سمجھ آ رہی؟ یہ اب آگے چلیں، یہ ان کی پہلی خوبی ہے کہ وہ خاموش کام کرتے تھے، تعریف کی پرواہ نہیں کرتے تھے، صلے کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، انڈرلائن کر لیں MCQs، وہ کام کرتے تھے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کہ بس میں نے کام کیا، اٹس اوکے۔ کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا، فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا۔ بیٹے اب تک ہم نے جو ان کی خوبی پڑھی ہے کہ وہ خاموشی سے کام کرتے تھے، تعریف بولیے۔ آج سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کا ایک رسالہ تھا مخزن، انڈرلائن کر لیں MCQs، سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں انہوں نے بہت ساری تحریریں لکھی تھیں، لیکن وہ تحریریں بھی ان کے کہنے پر نہیں لکھی، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے کسی کے کہنے پر کام، ہم نے یہی پڑھا نا، تو انہوں نے ایک رسالے میں لکھے مضامین، لیکن وہ بھی اپنی مرضی سے لکھے، کسی کے کہنے پر نہیں لکھے۔ پھر دیکھیں اگلی خوبی، مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، اگلی خوبی ان کی، شاباش، کیا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے کہ میں لکھوں گا تو بدلے میں مجھے پیسے ملیں گے، اس مقصد کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ پھر اچھا تو کیا بیٹا وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے، مطلب غصے میں آ جانا، غصہ میں آ جانا، بیزار ہو جانا، نفرت کرنا، یہ سارے اسی کے معنی۔ پھر وہ کہتا ہے لاہور کے اکثر پبلشروں نے، بیٹا آپ کو شاید معلوم ہو کہ جو پرنٹنگ پریس ہوتے ہیں، پرنٹنگ پریس انہیں اردو میں پبلشرز کہا جاتا ہے، وہ جو پرنٹنگ پریس والے تھے نا، یہ پرانے زمانے میں جتنے بھی پبلشر ہوتے، پرنٹنگ پریس والے ہوتے، کتابیں چھاپنے والے ہوتے، وہ خود رائٹرز کے ساتھ رابطہ کرتے اور رابطہ کر کے انہیں کہتے کہ یار اس ٹاپک پر لکھ دیں، تو وہ کیا ہوتا، وہ اس ٹاپک پر لکھ دیتا، پبلشر اسے پیسے دے دیتا
اور یہ اس کی کتاب چھاپ کے سیل کرتے. اس طرح رائٹر بھی کماتا اور وہ پرنٹنگ پریس والا بھی کما لیتا. سمجھ آ گئی نا. اب اکثر جو پبلشر تھے وہ باقی ہر ایک سے پیسے دے کے لکھوا لیتے، لیکن ان سے کوئی پیسے دے کے نہیں لکھوا سکتا تھا، بلکہ جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ان سے ہم پیسوں کی بات کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ پیسوں کے لیے لکھتے ہی نہیں تھے. دیکھیے ذرا، کہتے ہیں لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا. اور جب اپنا پہلا ناول، انڈرلائن کریں MCQs، یاسمین لکھا، یہ ان کے پہلے ناول کا نام تھا، تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا. بے مزد کا مطلب ہے مفت. اپنے شاگرد کو دے دیا اور اس کے کچھ عرصہ بعد دوسرا ناول، انڈرلائن کرے، خواب ہستی لکھا اور اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا. میری بات سمجھ آئی؟ باقی جتنے کتابیں لکھتے لوگ تو لکھ کر بولیے نا پیسے لیتے، اور یہ لکھتے تو مفت چھپوا دیتے. ٹھیک ہے جی. اور جتنی کمائی کرنی ہے شاگرد کو دے دیا، اس کا پبلشر تھا، تم اس سے کمائی لے لو، مجھے پیسوں کی یہ ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے اور وہ واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ادھر سنو. واقعہ یہ ہے کہ ایک پبلشر نے چاہا کہ میں پیسے دے کے لکھواؤں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا موئے موئے ہوا. ذرا سنیے گا کیا ہوا. کہتے ہیں ایک پبلشر صاحب لاہور سے دہلی گیا، محض اس غرض سے آیا کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے. میں نے انہیں سمجھایا، میں نے سے مراد کون ہے؟ شاباش شاباش، شاہد احمد دہلوی. کہتے ہیں میں نے انہیں سمجھایا کہ تو ناول نہ لکھوا، اے پیسے لے کے لکھنے والا بندہ نہیں. پر انہیں کہا نہیں، میں گل کراں گا تے جدوں میں ان پیسے وڈیاں دی آفر کراں گا تو میرے واسطے لکھ دیں گے. لیکن اب سنیں کیا ہو. کہتے ہیں میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے. کون خرید چکے تھے؟ جو ناول لکھوانے کے لیے آیا تھا وہ پہلے کئی لوگوں کو خرید چکا تھا. اسے بڑا ذوق تھا، بڑا اپنے آپ میں وہ تھا کہ نہیں میں ان کو بڑے پیسوں کی آفر کرواؤں گا تو یہ لکھ دیں گے مجھے. کہتے ہیں وہ بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، نہ مانے اور بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب 200-250 میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا. چنانچہ مجھے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی. کہتے ہیں چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. میں نے تعارف کروایا. مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا، یعنی حیران ہوئے. ماتھا ٹھنکا کا مطلب ہے حیران ہونا. حیران ہوئے کہ یہ بندہ لاہور سے اس مقصد کے لیے آیا ہے کہ مجھے پیسے دے گا، اور ایک ناول کا کتنے پیسے دے گا؟ 1000 روپیہ دے گا، یعنی 3 گنا زیادہ عام رائٹرز کے مقابلے میں دے گا، اور مجھ سے لکھوانا چاہتا ہے. کہتے ہیں مرزا صاحب حیران ہوئے، ماتھا ٹھنکا. پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی. مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے. بولے آپ میرے ناول کے 5000 دیں گے یا 10000 دیں گے؟ مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں. بیٹے اس کے ذہن میں کیا تھا کہ میں کتنے دوں گا؟ 1000. تو مرزا صاحب نے بات کیا کی کہ آپ مجھے 5000 دیں یا 10000 دیں، میں جو اپنی کتابیں لکھ رہا ہوں اس کام کو چھوڑ کر تمہارے 5-10 ہزار کے بدلے میں بھی میں کچھ لکھنے والا نہیں ہوں، لہذا تم یو کین گو. ٹھیک ہے. اچھا کہتے ہیں کہ میں ان میں لکھوں. 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی، موئے موئے ہو گیا ہے کہ میں تو 1000 میکسیمم سوچ کے آیا تھا، اور انہوں نے بات کیا کی ہے کہ تم مجھے 5-10 ہزار بھی دو تو آئی ایم ناٹ لکھنگ فار یو. ٹھیک ہے جی، میں تمہارے لیے لکھنے کو تیار نہیں ہوں. کہتے 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہیے. مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی معرکۃ الآراء کتاب، اس زمانے میں وہ اپنی کتاب لکھ رہے تھے، انڈرلائن کریں، مذہب اور باطنیت.
लिख रहे थे, जिसे मुकम्मल होने के बाद उनके दोस्त प्रोफेसर ताजवर नजीब आबादी उनसे ले गए और लाहौर से वो किताब शाये हुई। मिर्ज़ा साहब का सिर्फ यही एक इल्मी कारनामा है, यानी ये सबसे बड़ी किताब है उनकी, एक किताब जिसका नाम है मज़हब और बातनियत। ये अंडरलाइन करें, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। मगर ऐसा कारनामा कि उर्दू की अगर 100 उम्दा किताबें छांटी जाएं तो उनमें मज़हब और बातनियत को ज़रूर शरीक करना पड़ेगा। ये बेटे उनका एक वाक़या है पूरा, कि वो किसी के लिए नहीं लिखते थे, पैसों के लिए नहीं लिखते थे, वो खुशामद और तारीफ़ के लिए नहीं लिखते थे। कोई बड़ी बड़ी ऑफ़र्स भी करता तो उन ऑफ़र्स को वो मानने वाले भी नहीं थे। ठीक हो गया, ये यहाँ तक बात। कल हम इससे आगे इस सबक को पढ़ेंगे। आज हमारी बात यहाँ ख़त्म हुई। आपने कल तक अपना ख्याल रखना है, किससे चीज़ लेके नहीं खानी, घर जाते हुए फ्रंट सीट पे आपने सोना नहीं, और कल तक आपने मेरी याद में रोना नहीं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।